बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तकरीबन 600 दिन होने को हैं कि जब आर्टिकल 370-35A को एब्रोगेट किया गया। आर्टिकल 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद जो हालात मकबूजा कश्मीर पे हुए, मकबूजा कश्मीर में एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही महीनों के अंदर बिलियन डॉलर से ज़ायद की जो उनकी फसल थी वो बर्बाद हो गई, सेब की फसल बर्बाद हो गई। ट्रेडर्स का इतना लॉस हुआ कि वो भी बिलियंस डॉलर्स में जाता है। छोटी सी इकॉनमी है। इसके साथ साथ स्कूल के बच्चों की सूरत हाल को देखा जाए तो स्कूल्स मुसलसल बंद हैं। यानी कोविड के आउटब्रेक से पहले भी स्कूल्स की बंदिश थी और कोविड के आउटब्रेक के बाद तो एक बहाना मिल गया। लेकिन दुनिया के पास एक ऑल्टरनेट था ऑनलाइन एजुकेशन का। वो ऑनलाइन एजुकेशन का ऑल्टरनेट या बेसिक राइट जो है वो कश्मीर के बच्चों को अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो 2G था या 4G था वो बिल्कुल ख़त्म किया गया था। बाद में जब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो 2G रिस्टोर किया गया, लेकिन 2G के ऊपर एजुकेशन नहीं दी जा सकती। यही बात हेल्थ सर्विसेज के हवाले से है। इन द मीन टाइम ये सारे मामलात हो रहे थे, दुनिया कोविड के साथ लड़ रही थी और ये इस कोशिश में थी, इस पादाश में थी कि किसी तरीके से कोई ऐसी वैक्सीन दरियाफ्त कर ली जाए जिससे कोविड का तदारुक मुमकिन हो सके। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान की फाशिस्ट गवर्नमेंट की बात करें तो वो मुसलसल इस कोशिश में थे कि ये जो टाइम हमें मिला है, ये जो टाइम स्पेस हमें मिली है, इसको हम गेन करें और भरपूर तरीके से अपने पंजे मज़ीद गाड़ें मकबूजा वादी के अंदर। और वो उन्होंने किया भी। उन्होंने डोमिसाइल एक्ट लेकर आए। उससे पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 30 अक्टूबर 2019 से उन्होंने नाफिज कर दिया और उसके बाद फिर डोमिसाइल एक्ट, फिर लैंड रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद जो उनका बैंक था उसके ज़रिए भी लोगों को हैरास किया जाता रहा। इसी तरीके से बहुत से इक़दाम और उसके बाद जो है वो तमाम हुर्रियत रहनुमा जिनको इन्होंने पाबंदी सलासल किया था उनके आज़ा व अकारिब को भी उठा लिया गया। नौजवान बच्चों को, कश्मीरी बच्चों को शहीद किया गया। ठठीरती रातों के अंदर उनको बाहर निकाला गया। -17, -18 सर्दी के अंदर जो है उन्हें बाहर निकाल के उनकी जामा तलाशी ली गई। ये सारी सूरत हाल हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को जो दुनिया के उफ़क़ के ऊपर 2-3 ऐसे वाक़यात मुसलसल हुए हैं कि इस फाशिस्ट रजीम को बहुत ज़्यादा बैकफायर मिला है। नंबर 1, दुनिया में जी इन्होंने दावा किया हमारे पास एक वैक्सीन है जिसका कोविड का इलाज जिससे मुमकिन है। इन्होंने उसको भेजा तो वो वैक्सीन नाकारा वैक्सीन रही। तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया, जिन ममालिक में गई, जैसे अफ्रीका के कुछ ममालिक में गई, तो उन्होंने कहा ये तो पानी से भी ज़्यादा बदबूदार और गंदी किस्म की वैक्सीन है और उन्होंने वापस कर दी। ये है इनका शाइनिंग इंडिया। दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक इनकी कोपेमा की मुहिम, जो एक तंजीम थी इंडिया की, उसने माउंट एवरेस्ट सर करने का दावा किया उस वक्त जब वो वापस इंडिया पहुंच गए। उसके बाद जब देखा गया कि ये भी झूठ का पलंदा था और इस वक्त शाइनिंग इंडिया का वो भी एक चेहरा बेनकाब हुआ, तो वो उनका सर्टिफिकेट, जो उनको जो लाइसेंस था टू क्लाइम, वो कैंसिल कर दिया गया। तीसरा हम जाते हैं, इंटरनेशनली इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया और अरसे से प्रोपेगेंडा करते आए थ्रू NGOs, थ्रू मीडिया आउटलेट्स, थ्रू वेब साइट्स और जो कुछ। डिसइंफो लैब जनाब यूरोप की, उसके प्रेसिडेंट ने इनका भांडा फोड़ दिया। अब इंडिया जो कुछ भी इंटरनेशनली कर रहा है उसको बैकफायर मिल रहा है। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक 20 रुकनी डेलीगेशन जो डिप्लोमेट्स का है उसको श्रीनगर लेके गए और उसे ये दिखाने की कोशिश की गई कि यहाँ पे सब कुशन मंगल है। आज के इस प्रोग्राम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेट्स को ले जाने की वजह क्या है, क्या कितनी जिंदगी कश्मीरियों की आसान कर दी गई है 600 दिनों के अंदर कि डिप्लोमेट्स को ले जाया गया है और उन्हें क्या झूठ का पलंदा दिखाया जाएगा। और ख़ास तौर पे हम जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस सारे अरसे के दौरान हुई हैं, चाहे वो ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कुछ भी हो, उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज हमें बड़े एमिनेंट पैनल ने ज्वाइन किया है। आज हमीद लोन साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा, ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हमीद लोन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शफी डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हुर्रियत रहनुमा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद हमीद लोन साहब, इंडिया कह रहा है जी कि हमने जो बेसिक डेमोक्रेसी होती है उसे इनकलकेट कर दिया है मकबूजा कश्मीर के अंदर और इसीलिए वो 20 रुकनी डेलीगेशन डिप्लोमेट्स का उसे ज़बरदस्ती लेकर जाया गया है और बड़े हिसार में लेकर जाया गया है मागाम के। योर टेक ऑन इट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत इस वक्त इंतहाई दबाव का शिकार है।
جہاں 18 ماہ سے مسلسل کشمیر لاک ڈاؤن میں ہے اور دنیا کو وہ گمراہ کر رہا ہے، وہیں آج وہ جو غیر ملکی سفارتکاروں کا ایک وفد وہاں کشمیر کے اندر لا رہا ہے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ کشمیر میں سب کچھ اچھا ہے، چونکہ ان میں جو لوگ ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ من پسند لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی جو ڈپلومیٹس تھے یا یورپین پارلیمنٹیرینز جو تھے ان کو کشمیر لایا تھا، بعد میں جو رپورٹس انہوں نے دی یا دنیا نے جو دیکھ لیا، ہندوستان وہ نہیں چاہتا تھا، اس میں پریشانی وہ بنے ہیں ان کے دورے، تاہم آج وہ ایک مرتبہ پھر ایسی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ان کو بائی روڈ لے آنا تھا اور وہ مشاہدہ کرتے، مگر ان سیلیکٹڈ پہ بھی ان کو اعتماد نہیں ہے، ان کو بائی آئر لایا جاتا ہے سری نگر سے، دہلی سے سری نگر، اور وہاں سے پھر ان کو نزدیکی علاقے جو بڑگام ہے، ماگام جو ایئرپورٹ کے ماگام کی ساتھ کیا ہے، بالکل خصوصیت ہے، اس کو کیوں سلیکٹ کیا انہوں نے؟ ایک تو وہاں پر ان کے کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کے ٹاؤٹس رہتے ہیں، ہند نواز لوگ رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں فوجی چھاونی ہے، ان کا ایئرپورٹ ہے، ان کا جو آئی تھنک 15 کور ہے وہاں پر، وہاں ان کا بڑا بیس ہے، اور وہیں ان کو وہ لے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں یعنی فوج کی زیر نگرانی آئے اور فوجیوں سے ہی ان کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے سابقہ دور میں جب مودی آیا تھا تو وہاں پر فوجیوں کو، سرکاری جو آفیسرز تھے، جو امپلائز تھے، ان کو کشمیری فیرن پہنا کر یہ ظاہر کیا گیا تھا یہ کشمیری ہے، جبکہ ان میں کوئی کشمیری نہیں تھا، وہ غیر ریاستی لوگ تھے۔ آج اسی طرح سے وہ ایک اور ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو چیک پوائنٹس تھے، جو ناکے تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ بینکرز جو ہیں، ایک لمبی فہرست ہے بینکرز کی، اگر آپ دیکھیں جموں سے سری نگر کی طرف جب آئیں تو ان کو ہٹانے میں بڑی مشکل آ رہی ہے۔ اب انہوں نے کیا بہانہ کیا کہ ایکسپلوزیو لگایا گیا تھا کسی جگہ رستے میں، اور یہ اجیت کمار دیول جو ہے انتہائی شاطر ہے، اب انہوں نے اس طرح سے ان کو یہ ہے اپنا دھوکے میں رکھا ہے کہ آپ بائی روڈ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جائیں گے، ایروپلین کے ذریعے لے جائیں گے، اور ایک مرتبہ پھر وہ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو یہ جعلی عکس پیش کیا جا رہا ہے، جو وہاں پر سفارتکاروں کو ایک مرتبہ پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے، دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور 18 مہینوں میں 4 مرتبہ، this is the 4th time، اس کا مطلب ہے کوئی ارجنسی ہے آپ نا۔ دیکھیں ہندوستان نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو آنے نہیں دیا، وہاں پر جو اور بھی تھے، جو انٹلیکچوئلز یا جو صحافی تھے، ایک وفد آیا تھا جو خواتین پہ مشتمل تھا، جب وہ واپس چلے گئے، جو انہوں نے رپورٹ زائل کی، ہندوستان نہیں چاہتا تھا، اس میں بے چینی پیدا ہوئی ہے ہندوستان کو، اور انہوں نے وہاں کشمیریوں کے حالت زار کو بیان کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مودی کشمیری تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، ان کے اندر غم غصہ ہے، آپ نے زبردستی ان پہ یہ 370-35 کا معاملہ ٹھونسا ہے، تو لہٰذا ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے، وہ زیادہ دیر تک اس قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ کشمیر دنیا کے لیے انجان نہیں رہا ہے، چلیں ڈار صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ یہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ بالکل ٹھیک، ڈار صاحب، ہیومن رائٹس وائلیشنز ان 600 دنوں کے اندر جو ہوئی ہیں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی اس حوالے سے بتائیں کہ ہر طبقہ فکر کو جو بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا وہ اسے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ ایسے وقت کے اندر وزٹ کروانا اور ایسے وقت کے اندر دنیا کو یہ دکھانا کہ کشمیر میں سب اچھا ہے، از اٹ جسٹیفائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، بھارتی حکومت دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ کشمیر میں امن ہے، سکون ہے۔ اگر وہ ڈیلیگیشن ہی لانا چاہتے ہیں، وہ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کمیشن کو مطلب اجازت دے، ان کو لے جائیں، OIC کو لے جائے، غیر جانبدار لوگوں کو لے جائے، ان کو جانے دے۔ انہوں نے تو کئی بار ہندوستان کو اپیل کی کہ ہمیں اجازت دے دی جائے، بٹ انہیں اجازت نہیں جو دے دی مظفر آباد میں ابھی بھی ہے۔ جی، انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ اور دوسری اس کے ساتھ یہ بات کہ چلے ٹھیک ہے، انہوں نے بلایا، ان کو تو عوام سے ملائے نا، جو سفررز ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوا، لوگوں سے ملائے نے، سول سوسائٹی سے ان کی ملاقات۔ آپ ان کو لا رہے ہیں، فوجی چھاونی میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ EU کے ڈیلیگیشن آگے وہ جموں و کشمیر کی صورتحال دیکھنے کے لیے، ڈپلومیٹس۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے اور کچھ نہیں۔ اور خاص کر جو ہے ہندوستان میں یہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کہ نہیں کشمیر میں صورتحال ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کل ہی کی بات ہے کہ پرسوں کی بات ہے کہ 9 سال کی لڑکی کے ساتھ فوجیوں نے اجس بانڈی پورہ میں نے زیادتی کی۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں پہلے دیکھیں گے معصوم سٹوڈنٹس کو
ان کو شہید کیا گیا باپ اور نے لیبل لگا باپ دی. نے لاش مانگی بیٹے جی کی کہ مجھے دے دو، لیبل اس یہ کو لگا قبضے دی سے کر یہ دیا. جو دہشت گرد تھے، اور ان کی لاش تک ان کے وارثین کو نہیں دے دی گئی. اور وارثی نے جو مانگا وارثین تو پھر ان کے اوپر مقدمے بھی لگا ان کے والد کو ایرسٹ کیا گیا، وہ ابھی ایرسٹ ہے ان کے والد کو. ان کو جو ہے ان کو لاشیں بھی نہیں دی جاتی. اتنا ظلم ہے، اتنی زیادتی ہے، اور دنیا میں ڈھنڈورا پڑ رہا ہے. کشمیر میں امن میں ایسا نہیں ہے. ہر شخص وہاں انتہائی کرب کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس پہ مزید جو ہے فوج کی زیادتی ہے. ہر جگہ کریک ڈاؤنز ہے، بینکرز بنا لے جہاں سے ان کو گزارنا ہے. یہ جو یورپی ممبرز جو آئے ہیں، ان کو وہاں ڈلگیٹ سے گزرنا ہے، تو ڈلگیٹ سے راتوں رات وہ بینکرز ہٹا دیے گئے. یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا. دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے ہندوستان، دنیا کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے جی فوجی بھی ہم نے چلا دی. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک دن پہلے جس دن ڈیلیگیشنز نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے 2G کو اپ ڈیٹ کر کے 4G تک لے کر گئے اور یہ دکھانے کی کوشش کر دیں کہ جناب یہاں تو انٹرنیٹ پہ پابندی ہے ہی نہیں ہے. کیا بنیادی طور پہ انڈیا یہ شو کرنا چاہتا ہے اور کیا دنیا کو یہ بائی کرنا چاہیے جو یہ دکھانا چاہتا ہے؟ کیا وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہو رہی، کشمیریوں کی زندگی اجیرن نہیں ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو کوئی احتجاج بھی اب نہیں کر رہا. احتجاج کوئی کیسے کرے گا جب سب لوگ انہوں نے حراست میں لیے؟ یور ٹیک. یاسر صاحب، بھارت کی بنیادی جھوٹ پہ مبنی ہے. اگر آپ دیکھیں یہ فسطائی ریاست جھوٹ میں یہ آپ مات دے رہی ہے. اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. جہاں یہ پروپیگنڈا، جھوٹ اور دونس دباؤ ڈال کر کشمیریوں کو تحریک آزادی سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہیں بھارت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر یہ جنگ ہار چکا ہے. شکست تو اس کا مقدر ہے. اب دیکھیں اس انٹرنیٹ کے زمانے میں ہمیں سالہ سال پیچھے دھکیل دیا گیا. 5 اگست کے بعد جہاں مکمل محصور کیا گیا اور جہاں لاکھوں کی تعداد میں فوج ہیں، وہاں ذرائع ابلاغ، مواصلات، انٹرنیٹ، اخبارات جو ہے کٹ کر دیا گیا، قد گنے سب پہ. اب بین الاقوامی پریشر کے تحت انہوں نے کچھ علاقوں میں پچھلی دفعہ 2G کو وہاں پر ریسٹور کیا. تاہم 2G پہ اب انٹرنیٹ جو اس وقت سٹوڈنٹس کے لیے اہم ہے، اس کووڈ-19 کے دوران بھی کوئی جانکاری نہیں حاصل کر سکے، آن لائن کلاسز نہیں لے سکے بچے. اب انہوں نے چند دن پہلے کچھ علاقوں میں 4G کو جو ہے وہ پھر ریسٹور کیا ہے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. یاسر صاحب، کشمیر کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. وہاں تشدد، مارداڑ، بھرشٹاچار، ریاستی دہشت گردی عروج پہ ہے. ہندوستان سمجھتا ہے کہ میں بزور طاقت ان کو دباؤں، یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ کشمیر کو کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں بنا سکتا، کشمیریوں کے دل نہیں جیت سکتا، چونکہ یہ لکھا گیا ہے، یہ تحریر ہے ہمارے خون سے. جو نوجوانوں کا گرم گرم خون وہاں بہا ہے، اس سے یہ تحریر ہے کہ ہم کبھی بھی بھارتی نہیں تھے. تو لہٰذا یہ جو ناکام ریہرسل ہے، یہ جو اپنے فوجیوں پہ وہ اتنے اخراجات، اتنے وہاں پر فنڈز لگاتا ہے، ان غریبوں پہ خرچ کرے جو 40 کروڑ وہاں ہندوستان میں جن کو چھت نہیں میسر، جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، جن کی جو ہیلتھ کی کرائسس سے گزر رہے ہیں، ان کو ایجوکیشن دے. آپ کے شائننگ انڈیا میں ابھی تک ٹوائلٹ نہیں بنا ہے. آپ یہ جو جھوٹ اور یہ پروپیگنڈا اور یہ اتنے روزانہ کے حساب سے ڈالرز خرچ کرتے ہو، یہ ان غریبوں پہ خرچ کرتے آپ آگے بڑھتے. آپ کی وجہ سے برصغیر جنوبی ایشیا میں امن درہم برہم ہے. اپنے ہمسائے ریاستوں کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں، وہ بنیادی حقوق سے محروم ہے. آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ چودراہٹ تمہاری قائم نہیں رہ سکتی ہے. تم ایک غلط راستے پہ اس وقت گامزن ہو. تم ہمیں جیت نہیں سکتے ہو. ہماری تحریک آزادی حق پہ مبنی ہے جس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے. آپ جتنا بھی ظلم کریں، جتنے بھی ڈیلیگیشن لائیں، ہم حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. چوتھا ڈیلیگیشن ہے، بہت کم ٹائم کے اندر انہوں نے جو اس کو لے کر آئے ہیں اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سب ٹھیک ہے. اتنے کم ٹائم کے اندر ڈیلیگیشنز، نمبر آف ڈیلیگیشنز لے کر آئے اور اپنے من پسند لے کر آئے. پہلے بھی وہ ایم پیز لے کر آئے تھے جو رائٹسٹ تھے، ان کو ایم ای پیز کو لے کر آئے تھے یورپ کے اندر سے. کیا ایک ڈیلیگیشن کو 2 دن وہاں پہ ٹھہرنے کے بعد اور ایک مخصوص جگہ وزٹ کرنے کے بعد، مخصوص سلیکٹڈ لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد ایک رائے قائم کر لینی چاہیے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. رائے تو قائم نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہندوستان یہ کر رہا ہے اس سے یہ قطعاً ہم
تصور نہیں کر سکتے اور نہ یہ سمجھنا چاہے کہ اس سے وہاں امن ہو سکتا ہے. اگر امن کی بات ہے کہ ان کو دکھا کے کہ وہاں امن ہوا ہے تو یہ جو ان کے جو سابقہ چیف منسٹرز ہیں وہ بھی نظر بند ہے. ان کو بند رکھا ہے آج کے دنوں میں اور انہیں بھی بات کرنے نہیں دیتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان سے ملوا رہے ہیں, ان سے ملاقات کروا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, یہ اس طرح کے جو ڈیلیگیشنز ہیں یہ تو بس دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. ہمارے قائدین تو وہاں جو حریت لیڈرز ہیں پچھلے 12 سال سے نظر بند ہیں. جب سے تو آرٹیکل 35A یہ ایبروگیشن اس کی ہوئی تو تب سے تو مسلسل مقبوضہ کشمیر کے جوان اور کشمیری حریت پسند لیڈر وہ تو ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں مقید ہے, قیدوں میں صحبتیں گزار رہے. ہماری جو خواتین لیڈرز ہیں وہ مصیبت کی زندگیاں اور جیلوں میں, آسیہ اندرابیہ صاحبہ ہے, ان کے ہسبینڈ فختو صاحب جو ہے قاسم فختو صاحب ہے 27 سال سے, جی, اور وہ پچھلے 27 سال سے نظر یہ قید ہے. تو آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں وہاں زبان کھولنے نہیں دیتے. اگر وہاں اجازت ہوتی زبان کھولنے کی تو لوگ پروٹیسٹ کر لیتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہمیں گولیوں سے یہ چھلنی کر دیں گے. یہاں تو پیلٹ گن سے آپ دیکھتے ہیں ہزاروں بچے جو ہے نابینا کر دیے انہوں نے. وہاں پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اخبار والوں کو حقیقت لکھنے کی اجازت نہیں ہے. انہیں جو ہے صبح پہلے نیوز جو کاسٹ کرنی ہوتی, نیوز جو اخبار میں لکھنی ہوتی, پہلے وہ کسی بریگیڈر سے کیا اجازت اس کی لینی پڑتی ہے وہاں پر. ایسی صورتحال وہاں پر زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے یہ ایسے ماحول میں کیا کر دکھائیں سکتے گے؟ حمید لون صاحب, کشمیری اس سارے پروپیگنڈے کو کیا بہترین طور پہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور کشمیری کیا خاموش ہوں گے, رسپونڈ نہیں کریں گے اس کو؟ کشمیر 73 ایئرز سے غیر قانونی قبضے میں ہیں, جہاں 5 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں, اور ہر گھر, ہر گلی, ہر کوچہ وہاں پر گرم گرم خون سے نہلا گیا ہے, نوجوانوں کے خون سے نہلا گیا ہے, اور ہر گھر کی ایک اپنی کہانی ہے. یہ تحریک آزادی کسی بھی صورت رکنے والی نہیں. آج ہماری چوتھی جنریشن کے اندر یہ منتقل ہو چکی ہے. ہم ہندوستان کے پروپیگنڈے, اس کے جھوٹ کو سمجھ چکے ہیں. کشمیری پورا ادراک رکھتے ہیں اس چیز کا, وہ کسی بھی صورت ہندوستانی قبضے کو تسلیم نہیں کرنے والے. آج نہیں تو کل بھارتی فورسز نے وہاں نکلنا ہی ہوگا. یہ جس طرح سے میں نے کہا نا کہ ہندوستان ایک ناکام کوشش کر رہا ہے, ناکام ریہرسل کر رہا ہے, وہ ہمارے دل نہیں جیت سکتا ہے. ہماری تحریک گرم خون سے لکھی گئی ہے, سرخ خون سے لکھی گئی ہے, لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو وہ ختم کر سکے, سرد کر سکے. آج بھی ہمارے جو نوجوان ہیں, آپ دیکھیں 3 سال سے ہماری ایجوکیشن جو بچوں کی ہے وہ تباہ و برباد ہے, ان کا مستقبل تباہ و برباد ہے. سکول, یونیورسٹیز, کالجز جو ہے نا وہ مکمل بند پڑے ہیں. لوگوں کی صحت خراب ہے, وہاں پر ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے, خاص کر خواتین. اور جہاں نوجوان بچوں کے ساتھ ساتھ کم عمر بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وہاں تعذیب خانے قائم کیے گئے ہیں, وہاں پر ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں. ماس ریپس کا ایک بڑا سلسلہ ہے, ماس گریوز کا ایک سلسلہ ہے. اسی طرح سے وہاں پر اتنی گمبھیر صورتحال ہے. اس کے باوجود اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ میں کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملا لوں, ان کے دل جیت, یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہم کبھی بھی بھارتی نہیں تھے. ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہم نے پاکستان بننے سے پہلے سردار ابراہیم خان صاحب کی رہائش گاہ پر جو ہے اس وقت اعلان کر دیا تھا. اور جب پاکستان نہیں بنا تھا, ہم نے پاکستان کے ساتھ, مستقبل کے پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا تھا. آج وہی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. آج بھی ہمارا وہی مشن ہے. یہ ہمارے قائد سید علی شاہ گیلانی کا مشن ہے, یہ ان 5 لاکھ شہداء کا مشن ہے, یہ برہان وانی کا مشن ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا مشن ہے, یہ ہم سب کا مشن ہے, اور اس کو ہم پائے تکمیل تک لے کر ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو لہٰذا ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے. وہ جتنا جلدی ہو سکے, جتنا ممکن ہو سکے, وہ مقبوضہ ریاست کشمیر سے نکل جائے. یہ اس کی غلط فہمی ہے. اب دنیا کی صورتحال بدلنے والی ہے. اب مسئلہ کشمیر دنیا کے لیے انجان مسئلہ نہیں رہا, یہ فلیش پوائنٹ ہے. اب جہاں سابقہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کے حوالے سے کئی جملات کہے, بیانات دیے ہیں, اور یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے, سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوئے ہیں. تو لہٰذا
آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں بزور طاقت دباؤں، غیر ملکی سفارتکاروں کو لا کر دنیا کو یہ بتاؤں کہ سب کچھ اچھا ہے، یہ تم غلط فہمی میں ہو. تم اس سے نکل آؤ. تمہاری اگر امن اور سلامتی آپ چاہتے ہو وہ اسی میں ہے کہ کشمیر سے نکل جائے، نہیں تو تباہ و بربادی آپ کا مقدر ہے. لہٰذا ٹھیک جتنا آپ سمجھ لیں، جتنا آپ جان لیں. تھوڑے کو بہت سمجھیں. ٹھیک ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، انٹرنیشنل کمیونٹی سے بطور کشمیری آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا محض اس طرح کا ڈرامہ رچا کر ایک کشمیری کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی کچھ مزید ذمہ داری بھی ہے جو اسے بطور پار سینٹر، بطور ایک رسپانسبل فیکٹر کے طور پہ ادا کرنا؟ یور ٹیک. سر نہیں، اس طرح سے کشمیری لوگ تو قطعاً نہیں، اور ہرگز بھی نہیں جو یہ ڈیلیگیشن گیا کہ اس سے کشمیری لوگ راضی ہو جائیں گے. نہیں، ہمارا مقصد ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ تب تک اپنے مقصد کو یہ جاری رکھیں گے، اس مشن کو جاری رکھیں گے، جب تک اقوام متحدہ انٹروین نہیں کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین نہیں کریں گے. جو مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 73 سال سے 6 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور بھارت نے جو وہاں قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں دن رات جو ہے لوگوں کو قتل عام کرتا رہتا ہے، ہمارے یوتھس کو، ہمارے ایجوکیٹڈ یوتھس کو شہید کرتا رہتا ہے فیک انکاؤنٹرز میں، اور لیبل ان کو لگا دیتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھ لیا ہوگا کہ جو راجوری کے جو وہ مزدور بیچارے مقبوضہ کشمیر آئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے اوپر لیبل لگا دی گئی کہ وہ دہشت گرد ہے. لیکن بعد میں جب ان کی جو میتیں ان کے وارثین نے مانگی تو بیچارے وہ مزدور لوگ تھے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں یہ اپیل ہے کہ وہ کشمیر مسئلے میں انٹروین کریں، اور ہندوستان پہ دباؤ ڈالے کہ یہ اقوام متحدہ میں ایجنڈا ہے، اس کو بھائی مسئلے کو حل کریں، صحیح. متفقہ طور پر اسے مسئلہ کشمیر کو حل کریں. اور دنیا میں جس طرح سے باقی لوگوں کو امن سے، سکون سے، چین سے رہنے کا حق ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی وہ حق دے دیا جائے. انہیں بھی انسان سمجھا جائے، بلکہ انہیں جو ہے چوپائے اور بہی میں نہ سمجھا جائے. انہیں بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے جس طرح دنیا میں باقی لوگ رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عبدالحمید لون صاحب اور ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کشمیری اس سارے سلسلے کو کیسے دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ ناظرین جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہو، کوئی ڈیلیگیشن جائے یا کسی کو بھی جانا وہاں پہ اگر نصیب ہو تو وہ جا کر صرف یہ دیکھے کہ انٹرنیشنل جو سطح کے اوپر پاکستان بھی آواز بلند کر رہا ہے کشمیریوں کے لیے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے، اس کو دیکھا جانا ضروری ہے. محض کچھ سلیکٹڈ لوگوں سے ملاقات کر کے، کچھ جو ہے وہ سلیکٹڈ میڈیا اینکر پرسن جسے گودی میڈیا کے تھرو لے کر جایا گیا ہے اور اسے دکھایا جا رہا ہے سری نگر کے اندر، اس سے بات چیت کر کے کوئی امپریشن قائم نہیں ہوگا. کشمیری جو آن گراؤنڈ ہے وہ پہلے بھی دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور اسے مزید بھی انڈیا کی فاشسٹ گورنمنٹ سے کسی قسم کی کوئی اچھے کی امید نہیں ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا ہیومن رائٹس وائلیشنز کو روکنے کے لیے، انڈیا پہ دباؤ برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ انڈیا کشمیریوں کو جو اس نے وعدہ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے ذریعے، وہ جو پلیبسائٹ کا حق ہے وہ دلا سکے. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.